अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 20 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मशरिक़ व सतह में ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई जंग और तोनाई की फराहमी में खलल के खदशात के बायस आलमी मईशत में शदीद हलचल पैदा हो गई है, जिसके असरात दुनिया भर की माली मंडियों पर फौरी तौर पर ज़ाहिर होने लगे हैं। जंगी कशीदगी के बाद खाम तेल की आलमी कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है और सिर्फ एक दिन के अंदर कीमतों में 25% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद खाम तेल की कीमत तकरीबन 115 से 118 डॉलर फ़ी बैरल तक पहुंच गई, जिसे हालिया बरसों में एक दिन के अंदर हुए सबसे बड़ा इजाफा करार दिया जा रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर मशरिक़ व सतह में जारी जंग तवील अरसे तक जारी रही तो खाम तेल की कीमत 150 डॉलर फ़ी बैरल तक भी पहुंच सकती है, जिसके आलमी मईशत पर गहरे असरात मरतब होंगे। इस सूरत हाल का बराह रास्त असर हिंदुस्तान की मईशत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क अपनी तोनाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क से दरामद करता है। इसी वजह से हिंदुस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होता जा रहा है और इसकी कदर तकरीबन ₹9.50 फ़ी डॉलर तक गिरकर रिकॉर्ड कम तरीन सतह के करीब पहुंच गई, जिससे इक़्तिसादी दबाव में मज़ीद इजाफा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक खाम तेल की कीमत में हर एक डॉलर के इजाफे से हिंदुस्तान के सालाना दरामदी बिल में तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर तक का इजाफा हो सकता है और अगर तेल की कीमतें ज़्यादा अरसे तक बुलंद रही तो इसका बराह रास्त असर मुल्क के तिजारती खसारे और जारी खाते के खसारे पर पड़ सकता है। मरकज़ी हुकूमत ने रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये के इजाफे के बाद अब इसकी रीफ़िल बुकिंग के क़वायद में तब्दीली कर दी है। सारिफीन एक सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक मशरिक़ सतह में कशीदगी के दरमियान हुकूमत ने यह कदम गैस की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने और तमाम सारिफीन तक यकसां तौर पर सप्लाई यकीनी बनाने के लिए उठाया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से देखा जा रहा था कि लोग ज़रूरत ना होने के बावजूद भी सिलेंडर बुक करके ज़ख़ीरा कर रहे थे। हुकूमत का मानना है कि इंतज़ार की मुद्दत 25 दिन करने से गैर ज़रूरी बुकिंग पर काबू पाया जा सकेगा। इससे इन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। दहली फसाद की वसीतर साजिश केस में माखूज किए गए रिसर्च स्कॉलर शर्जिल इमाम को छोटे भाई की शादी में शिरकत और बीमार मां से मुलाकात के लिए दिल्ली की एक मुकामी अदालत ने 10 दिनों की अबूरी ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। करकोडमा कोर्ट ने 50,000 रुपये के ज़ाती मुचल्लिका और 2 अफराद की ज़मानत पर शर्जिल इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए रिहा करने का हुक्म दिया है। इनके छोटे भाई मुजम्मिल इमाम की शादी 25 मार्च को होनी है, जिसके लिए 2 हफ्तों की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल की गई थी। हम 10 दिनों की मंजूर हुई। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले को 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। दोनों फरीक की जानिब से एक दूसरे पर मुसलसिल हमले किए जा रहे हैं। जंग की वजह से मशरिक़ सतह में ख़ास तबाही हुई। इस दरमियान केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले की मजम्मत ना करने पर मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। इनका कहना है कि इस वजह से मुल्क और अवाम की बदनामी हुई। लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट यानी LDF की जानिब से तिरुवनंतपुरम में मुनक़िदा एक जंग मुखालिफ इजलास से वज़ीर आला पिनराई विजयन ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिसकी साम्राज्यत के ख़िलाफ़ खड़े होने की तवील विरासत रही है, लेकिन अब वो साम्राज्यी ताकतों के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि ईरान एक ऐसा मुल्क था जो मुश्किल दौर में भी हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। अब जब इस मुल्क में एक तरफा हमला हुआ है तो हम इसकी मजम्मत क्यों नहीं कर सकते। मरकज़ी हुकूमत के ज़राए ने कहा है कि तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतें $100 फ़ी बैरल होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत तेल की आलमी मंडियों पर नज़र रखे हुए हैं और फ्यूल की रिटेल की कीमतों में अभी मुल्क में इजाफे का फौरी कोई मंसूबा नहीं है। हिंदुस्तान ने मगरबी एशिया में कशीदगी दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया है और तमाम ज़ैर-ए-अल्तवा मसाइल की यकसुई के लिए बातचीत और सिफारतकारी की तायीद की है और कहा है कि खित्ते में रहने वाले तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानियों की सलामती और तौनाई, सिक्योरिटी व तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ इसकी तरजीह है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में असख़ुद बयान देते हुए कहा कि नई दिल्ली खित्ते के तमाम ममालिक के इक़्तिदार आला और इलाक़ाई सालिमियत की बरकरारी की हामी है।
انہوں نے ہندوستانی بندرگاہ پر ایرانی جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند اعلیٰ ترین سطح پر خطے کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں اور جنگ زدہ خطے سے 66,000 ہندوستانیوں کو واپس لایا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان امن کا حامی ہے اور بات چیت اور سفارتکاری پر لوٹنے کی درخواست کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشیدگی میں کمی، تحمل اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے حامی ہیں۔ مغربی دہلی کے اتم نگر میں ہولی کے دن پیش آئے نوجوان ترون کی موت کے معاملے میں جس مسلم خاندان پر قتل کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، اس خاندان کی ایک لڑکی نم آنکھوں کے ساتھ ویڈیو پیغام میں سامنے آئی اور اپنے خاندان کا تفصیلی موقف پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اس واقعے کو سوشل میڈیا پر یک طرفہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور بعد میں اسے فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا۔ لڑکی کا دعویٰ ہے کہ ترون خود بجرنگ دل سے وابستہ تھا، تاہم اس کے مطابق اصل جھگڑا مذہبی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک معمولی واقعے سے شروع ہوا تھا۔ لڑکی کے مطابق واقعہ اس وقت شروع ہوا جب اس کی پھوپھی افطاری کا سامان لینے بازار گئی تھی۔ واپسی کے دوران ترون کے خاندان کے ایک نوجوان نے ان پر گندے پانی سے بھرا غبارہ پھینک دیا۔ احتجاج کرنے پر مبینہ طور پر نوجوان کے گھر والے باہر آ گئے اور بدتمیزی کرنے لگے۔ لڑکی کا دعویٰ ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھے اور مسلسل بدتمیزی کر رہے تھے۔ شور سن کر اس کے بھائی اور چاچا کے لڑکے باہر آئے تو دونوں طرف سے کہا سنی شروع ہو گئی۔ اس کے مطابق اسی دوران مخالف فریق کے کچھ لوگ ڈنڈے لے کر آ گئے اور حملہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد ترون بھی چند افراد کے ساتھ وہاں پہنچا جس کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ تھی جبکہ دیگر لڑکوں کے ہاتھوں میں ہاکی اسٹک تھی۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ان کے گھر کے کئی افراد کے سروں پر وار کیے گئے اور متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ لڑکی کے بیان کے مطابق اسی ہنگامے کے دوران ترون کے بھائی نے غلط فہمی میں اپنے ہی کسی فرد کو سمجھ کر ترون پر ڈنڈے سے وار کر دیا جو اس کے سر پر لگ گیا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی، مگر اس کا الزام ان کے خاندان پر عائد کیا جا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے پاس کوئی ہتھیار تک نہیں تھا اور اگر وہ دفاع کرتے تو ان کے لوگ اس قدر زخمی نہ ہوتے۔ لڑکی نے الزام لگایا کہ واقعے کے بعد اس کے خاندان کے تمام مردوں کو گرفتار کر کے تہاڑ جیل بھیج دیا گیا جبکہ گھروں پر بلڈوزر کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی مسلم لیڈر آواز نہیں اٹھا رہا ہے، تمام کے تمام مسلم لیڈران خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم خاندان پریشان ہے اور مسلم قیادت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مغربی دہلی کے اتم نگر علاقے سے منسوب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں ہندو رکشا دل سے وابستہ بتائے جانے والے شخص للت شرما کو عید کے تعلق سے اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے سنا گیا۔ ویڈیو میں وہ مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اس بار نہ عید منائی جائے گی اور نہ ہی عید کی نماز ہونے دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس بار عید کے دن ہولی کھیلی جائے گی اور اگر ضرورت پڑی تو خون کی ہولی بھی کھیلی جائے گی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ للت شرما کے اس بیان کے دوران وہاں موجود کچھ افراد اس کی بات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ ویڈیو میں ہجوم کی جانب سے اس کی واہ واہی کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہے اور بعض افراد JSR کے نعرے لگاتے ہوئے بھی سنائی دیے۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کئی صارفین نے اس بیان کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت والی ریاستوں میں گزشتہ 10-12 دنوں کے دوران کوئی دن ناگا نہیں گیا جس میں مسلمانوں پر حملے، لنچنگ اور ان کا قتل نہ کیا گیا ہو۔ گویا ملک بھر میں ایسی ریاستوں میں ہندو تنظیموں کو چھوٹ ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح چاہیں زیادتی کا نشانہ بنائیں۔ پولیس آپ کی حفاظت میں تعینات ہے۔ اب مہاراشٹر کے پونے میں ایک پریشان کن واقعہ نے آن لائن غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ ایک ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک مسلم لڑکے کو ٹرانسجینڈرز کے ایک گروپ نے زدوکوب کیا اور گائے کا گوبر کھانے پر مجبور کیا، جن کا تعلق ہندوتوا گروپ سے بتایا جا رہا ہے۔ 25 سیکنڈ کا یہ ویڈیو جسے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکے کو جو مویشیوں کی گاڑی کے پاس کھڑا ہے تھپڑ مار کر اور اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں ملزم کی شناخت بپاشا منیکم کے نام سے ہوئی ہے جو ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کئی ساتھی بھی تھے۔ فوٹیج میں گروہ کو متاثرہ شخص کو گھیرے میں لے کر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ معروف اسکالر و سابقہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے امیریٹس پروفیسر جناب اختر الواسع نے قونصل خانہ ایران پہنچ کر ایرانی قونصلیٹ کی موجودگی میں رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور کتاب تعزیت میں اپنے جذبات تحریر کیے۔ ریاست تلنگانہ کے نئے گورنر شیو پرتاپ شکلا توقع ہے کہ 11 مارچ یعنی کل عہدے کا حلف لیں گے۔
موثوق ذرائع کے مطابق لوک بھون میں تقریب حلف برداری منعقد ہوگی، جس میں صبح 11:30 بجے چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ اپریش کمار سنگھ گورنر کو حلف دلائیں گے۔ گورنر کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شیو پرتاپ شکلا 16 مارچ کو 11:15 بجے بجٹ سیشن کے آغاز پر اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جشنو دیو ورما کو مرکز نے تلنگانہ سے تبادلہ کرتے ہوئے مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا ہے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کا تلنگانہ قانون ساز کونسل میں داخلے کا انحصار 19 مارچ کو سپریم کورٹ میں منعقدہ گورنر کوٹے کے تحت نامزد اراکین قانون ساز کونسل کے مقدمے میں فیصلہ ہوگا۔ محمد اظہرالدین کو حکومت نے جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے دوران اچانک کابینہ میں شامل کر کے اندرون 6 ماہ تلنگانہ کے 2 نئے ایوانوں یعنی تلنگانہ کونسل یا اسمبلی کا رکن بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب جبکہ انہیں رکن کونسل بنائے جانے کا 1 ماہ باقی رہ گیا ہے، اس کے باوجود کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ محمد اظہرالدین کو 30 اپریل 2026 سے قبل دونوں میں کسی ایک ایوان کا رکن بنایا جانا لازمی ہے۔ اگر انہیں رکن نہیں بنایا جاتا تو وہ وزیر کے عہدے پر برقرار رہنے کے اہل نہیں رہیں گے۔ BRS رکن کونسل ڈی شرون نے سپریم کورٹ میں جو مقدمہ دائر کیا، اس میں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے پروفیسر کوڈنڈارام اور جناب عامر علی خان کی قانون ساز کونسل کی رکنیت کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کے دوران حکومت نے گورنر کو روانہ کیے گئے نئے ناموں میں پروفیسر کوڈنڈارام کے ساتھ محمد اظہرالدین کا نام گورنر کو روانہ کیا تھا، جسے گورنر نے تاحال منظوری نہیں دی ہے۔ ذرائع کے مطابق گورنر کی جانب سے 19 مارچ کو سماعت کے دوران عدالت کی کارروائی کے بعد ہی حکومت کی سفارشات کا جائزہ لیتے ہوئے اقدامات کریں گے۔ حکومت تلنگانہ نے جن ناموں کی سفارش کی ہے ان میں محمد اظہرالدین کا نام شامل ہے، لیکن اگر 19 مارچ کے بعد بھی محمد اظہرالدین کے نام کو گورنر کے کوٹے میں منظوری حاصل نہیں ہوتی ہے تو محمد اظہرالدین کو کابینہ میں برقرار رکھنے کے لیے کونسل کا رکن لازمی طور پر بنانے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے ریمارک کیا کہ فیس باز ادائیگی کے بقایا جات کی اجرائی میں ناکام چیف منسٹر طالبات کو الیکٹرک اسکوٹی فراہم کرنے کا تیقن دے رہے ہیں، جو مذائقہ خیز ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے چیف منسٹر کی جانب سے عنقریب الیکٹرک اسکوٹی کی تقسیم کے اعلان پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر محض سستی شہرت کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ کالجز کے طلباء کو فیس بقایا جات کئی سالوں سے زیر التوا ہے۔ چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ طالبات کو الیکٹرک اسکوٹی کی فراہمی سے قبل فیس باز ادائیگی کے بقایا جات کی اجرائی کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت شہر کے جھیلوں، تالابوں اور کنٹوں کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی مقام پر غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانا پڑے تو ہٹائیں گے، لیکن متاثرہ افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے بھی حکومت تیار رہے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شہر کی ترقیاتی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہ ڈالیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ ریونت ریڈی نے کوکٹ پلی میں ہیڈرا کی جانب سے بحال کردہ نلا چرو کا افتتاح کرنے کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بڑے شہروں کو ماحولیات و دیگر شہری مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل اور آبی ذخائر کا تحفظ ناگزیر ہے۔ مستقبل میں سیلاب کے خطرات سے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے جھیلوں، تالابوں اور پانی کے ذخائر کی بحالی انتہائی ضروری ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ایبٹس کے تاجروں نے جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد سے نمائندگی کرتے ہوئے ایبٹس روڈ پر پارکنگ کی سہولت کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ ایبٹس روڈ پر پارکنگ کی سہولت کو برخاست کرنے کی تجویز پر انہیں گہری تشویش ہوئی ہے۔ ایبٹس روڈ پہلے ہی ایک رخی روڈ کے طور پر کام کر رہی ہے اور یہ روڈ کافی چوڑی ہے۔ موجودہ انتظامات میں پارکنگ کی اجازت سڑک کی ایک طرف دی گئی ہے۔ محدود سہولت ہونے کے باوجود مارکیٹ آنے والے گاہکوں کے لیے یہ سہولت اہم رول کی حامل ہے۔ گاہکوں سے معمول کی بات چیت کے دوران ایک مشترکہ فکرمندی کا بار بار وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ایبٹس روڈ پر مناسب پارکنگ کی سہولت نہیں ہے۔ کئی گاہکوں نے کھلے عام کہا کہ وہ ایبٹس آنے سے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ ان کی گاڑیوں کو پارک کرنے میں انہیں مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمارے کافی پرانے گاہک جو خریداری کے لیے ایبٹس قبل ازیں آیا کرتے تھے، انہوں نے بتدریج آنا کم کر دیا۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر پارکنگ میں مشکل ہے۔ اگر پارکنگ کی موجودہ سہولت مکمل طور پر ختم کر دی جائے تو صورتحال مزید چیلنج بھری ہو جائے گی، کیونکہ ایبٹس کے اطراف تقریباً 2 کلومیٹر کے حدود میں کوئی مناسب پارکنگ دستیاب نہیں ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں وزارت لیبر و روزگار سے پینشن کے دعووں سے متعلق مسائل کے بارے میں سوالات کیے۔ لوک سبھا میں وقفے سوالات کے دوران اسدالدین اویسی نے وزارت لیبر و روزگار سے پوچھا کہ آیا حکومت اس بات سے واقف ہے
کہ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ اکثر بند رہتی ہے، جس کی وجہ سے پروویڈنٹ فنڈ آن لائن خدمات تک رسائی میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ اسدالدین اویسی نے سوال کیا کہ آیا پروویڈنٹ فنڈ کے تحت پینشن کے دعووں کو مسترد کرنے کی شرح بہت زیادہ ہے؟ تلنگانہ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ٹینڈروں کے معاملے میں قطعی فیصلہ لینے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ صرف اس صورت میں ٹینڈر کے عمل میں مداخلت کی جا سکتی ہے جب واضح جانبداری، بدنیتی یا پالیسی کی خلاف ورزی موجود ہو۔ پہلے سے جاری ٹینڈر کو منسوخ کر کے نیا ٹینڈر اعلامیہ جاری کرنے کا اختیار ٹینڈرنگ اتھارٹی کے پاس ہے۔ گوداوری پشکرلو کے پیش نظر ویملا واڑہ کو شامل کرتے ہوئے 50 کروڑ روپے مالیت کی سڑک کی توسیع کے کام کے لیے ٹینڈر کے معاملے پر سرینیواس کنسٹرکشنز نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس درخواست کی سماعت کرنے والے واحد رکنی جج نے کہا کہ ٹینڈر کے عمل میں عدالت کی مداخلت محدود ہے اور درخواست کو مسترد کر دیا۔ تلنگانہ کی برقی کی تقسیم کار کمپنیوں تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ اور تلنگانہ اسٹیٹ ناردرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ نے ریاستی برقی ریگولیٹری کمیشن کو مطلع کیا ہے کہ نئے مالی سال 2026-27 میں برقی کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ حال ہی میں منعقدہ عوامی سماعت کے دوران عہدیداروں نے کہا کہ ڈسکامس نے مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی آمدنی کی ضرورت میں برقی کے شرح بڑھانے کی کوئی تجویز پیش نہیں کی۔